नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ को मदऊ करते हैं, ऐसी शख्सियतों को जिनका माशरे पर बहुत ज़्यादा असर होता है, जिनकी तहरीरों का, जिनकी तकारीर का, जिनके अल्फाज का, जिनके जुमलों का माशरे पर गहरा असर पड़ता है। तो बहरहाल आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं उलमा, मशाइखीन को, दानिशवरों को, मुफक्किरीन को और यहाँ तक के साइंसदानों को, क्रिकेट खिलाड़ियों को और मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियतों को। बहरहाल आज हम जिस शख्सियत को आपके सामने पेश कर रहे हैं वो शख्सियत मैं समझता हूँ कि जो इल्मी हलक़े हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के और सऊदी अरब के, उनमें मोहताज तारुफ़ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनका तारुफ़ आपसे इसलिए कराएं ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। मैं बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर साजिद अब्बासी की, जो पेशे से इंजीनियर भी हैं, अदीब भी हैं, मुफक्किर भी हैं, दानिश्वर भी हैं और अपने सीने में मिल्लत के लिए एक तड़पता हुआ दिल रखते हैं। तो बहरहाल हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है सियासत स्टूडियो में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा है कि डॉक्टर साजिद अब्बासी एक इंजीनियर भी हैं, तो हम उनका जो सफ़र है, तालीमी सफ़र, उससे शुरू करते हैं। तो इब्तिदाई तालीम आपकी कहाँ पर हुई है? मेरी इब्तिदाई तालीम वरंगल में हुई, जो मेरा आबाई वतन है, जी जी। और उसमें मैं स्कूलिंग और फिर इंटरमीडिएट तक की मैं तालीम हासिल किया हूँ, और उर्दू मीडियम से मैंने तालीम हासिल की है। जी जी। क्योंकि मेरा ये पैदाइशी मुकाम है, तो वहीं पर हमारे वालिद साहब ने ये उनका तसव्वुर था कि मादरी ज़बान में तालीम दी जानी चाहिए अपने बच्चों को। जी तो जी। चुनाचे बहुत सारे रिश्तेदारों ने इसकी मुखालिफत की कि बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं और अच्छा। इंग्लिश मीडियम तालीम से उसको महरूम कर रहे हैं। तो हमारे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, बुनियादी जो तालीम है, इब्तिदाई तालीम, वो बच्चों की मादरी ज़बान में होनी चाहिए, ताकि शुरू में उनके ज़हन पर एक गैर मादरी ज़बान का बोझ ना पड़े जी जी। और फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग नेचुरल तरीके से हो। जी जी। तो बहरहाल आपके वालिद साहब की इमा पर आपने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल जी की, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मादरी ज़बान का सवाल है, मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना ही बेहतर होता है किसी भी इंसान के लिए। लेकिन जब तक आपने मादरी तालीम की बात की, तो आप ये बताइए, जो मादरुल इल्मी के बारे में बताइए आप। जी, मेरी मुराद है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में। जब आप जी वरंगल से आए, जी इंटरमीडिएट की तकमील के बाद फिर आपने बीई किया, फिर उसके बाद एमई भी किया आपने उस्मानिया जी। यूनिवर्सिटी से, तो उस दौर के क्या हालात थे? जब मैं इंटरमीडिएट में था, तो जो साइंस और मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था, तो हुँ। उसमें किताबें दस्तयाब नहीं थीं। अच्छा। तो मैंने अंग्रेज़ी किताबों ही से तालीम हासिल की, उसको पढ़ा उसको, और मगर जो लिखना था वो उर्दू में लिखना जी जी। पड़ता था इम्तहानात में। लेकिन मेरी पूरी पढ़ाई अंग्रेज़ी किताबों से हुई। फिर उसकी वजह से मेरे लिए आइंदा जो सफ़र था, तालीमी सफ़र, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर आया मैं, और फिर एंट्रेंस भी मैंने उर्दू में लिखा है। अच्छा, अच्छा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो जी, जी। एंट्रेंस था उस ज़माने में, एमसेट से पहले की बात है, जी, जी। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग एंट्रेंस टेस्ट होता था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उसमें ऑप्शन था कि आप उर्दू में चाहें तो एंट्रेंस लिखें। हुँ, हुँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने उर्दू में ऑप्ट किया था, और उसमें मेरा अच्छा रैंक आ गया था। जी, और जी। मुझे उस ज़माने में सीटिंग बहुत कम होती थी, और अच्छा। प्राइवेट कॉलेजेस भी बिल्कुल नहीं थे उस वक़्त। जी हाँ, जी हाँ। तो बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होता था हुँ, कि हुँ। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिले, और चूँकि प्राइवेट कॉलेजेस का उस वक़्त वजूद नहीं था, तो एडमिशन मिलना बहुत ही खुशकिस्मती की बात समझी जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रैंक आने पर मुझे सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला मिल जी, गया, जी। और फिर वहीं 1977 से मेरा उस्मानिया यूनिवर्सिटी का सफ़र शुरू हुआ, जी। और 1982 में मेरा इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की, अच्छा। ग्रेजुएशन बी। और उसके बाद मैं जब देखा कि जॉब्स नहीं है अवेलेबल, तो फिर मैंने सोचा कि मैं तालीमी सफ़र को जारी रखूं। जी, जी। तो चुनाचे मैं मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में मैंने फिर इंट्रेंस लिखा, उसमें फिर कामयाबी हासिल हुई। वरंगल में भी मुझे सीट मिली थी मास्टर्स में, अच्छा। लेकिन मैंने सोचा कि जी। पुराने कॉलेज ही को हम तरजीह दें। तो चुनाचे फिर उस्मान यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर्स का सफ़र शुरू किया 1984 में, 1982 में, हुँ। और 84 में वो कंप्लीट हुआ। जी, जी। और उसके बाद जब मैं एमई ख़त्म भी नहीं हुआ था, तो मुझे कॉलेज दहरान यूनिवर्सिटी से, किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड जी, मिनरल्स जी। से मुझे वीज़ा आ गया था अच्छा, अच्छा। मास्टर्स के लिए, क्योंकि मैंने मास्टर्स के लिए मैंने अप्लाई कर रखा था। तो फिर बड़ा तरद्दुद हुआ कि भाई मास्टर्स मेरा ख़त्म पे है, जी, जी। फिर मैं मास्टर्स क्यों करूं। जी, जी। तो फिर चुनांचे वहाँ से ये हमारे सीनियर्स ने बतलाया
کہ اسی ویزا پہ آ جائیں، آنے کے بعد پھر پی ایچ ڈی کے لیے وہاں کوشش کی جا سکتی ہے. جی جی تو وہاں پر گیا میں 1984 میں، اور اس زمانے میں ایک بہت عجیب بات سمجھی جاتی تھی، لوگ فری ویزا جی پہ ہاں جاتے تھے اور بڑا اپنی کافی پیسے خرچ کر کے جاتے تھے گلف میں. جی تو میرے لیے ایسا ہوا کہ ساری چیزیں یونیورسٹی کی طرف سے مہیا کی گئی تھیں. ایون انڈورسمنٹ کے لیے بھی ہم کو اچھا اچھا سعودی کنسولیٹ جانا تھا، کسی ایجنٹ کے سہارے کی وہاں پہ ضرورت نہیں تھی. ڈائریکٹ ہم نے ویزا اسٹیمپنگ کے لیے ہم گئے، اور پھر وہاں پر ٹکٹ اور ہر چیز یونیورسٹی کا دیا ہوا تھا. تو الحمدللہ ساری چیزیں مفت میں ہو گئیں الحمدللہ. جی اور وہاں پر جانے کے بعد پھر ایک نیا وہاں پہ تعلیمی نظام تھا. ہم انڈین تعلیمی نظام سے ایک دم بالکل امریکن تعلیمی نظام اچھا میں ہم نے قدم رکھا. تو وہاں پر یہ تھا کہ ساری یونیورسٹیز وہاں پر امریکن جو سسٹم ہے بیٹ جی جی اس سے ایگریگیٹڈ ہیں. تو اسی نظام کے تحت وہاں پر وہ سارے کورسز چلائے جاتے ہیں. تو وہ ہمارے لیے چیلنج تھا، اچھا کیونکہ امریکن کریکولم پورا پڑھنا تھا. تو الحمدللہ پی ایچ ڈی میں جب ملنا تھا تو انہوں نے بڑی کڑی شرائط رکھی تھیں. ایک تو انٹرنس ٹیسٹ جس میں ریٹن بھی تھا، جس میں اورل بھی تھا. اورل بھی تھا. تو ان ساری چیزوں کو عبور کر کے پھر وہ بھی وہاں کے کریکولم کے مطابق تیاری کرنی تھی ہمیں. تو الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل ہوئی. جی والدین کی دعائیں تھیں. تو بہت بڑا چیلنج تھا وہ. تو وہاں پر جب ایڈمیشن ملا تو وہاں کا تعلیمی نظام واقعی بہت زبردست ہے. جی جی یہاں پر ایسا نہیں کہ جیسے یہاں کے انجینئرنگ کالجز میں آپ 3 مہینے آپ سوتے رہیں اور 1 مہینہ اچھی جی طرح جی سے پڑھ لیں تو آپ کو 80-90% آ جاتے ہیں یہاں پر. جی جی تو وہاں پر ایسا نہیں ہے. وہاں پر تو روزانہ آپ کو اسائنمنٹ ملتا ہے، کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے. یعنی امریکی نصاب کے تحت. جی 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 تو الحمدللہ وہاں پر قابلیت پیدا ہوئی. جی وہاں پہ اتنی قابلیت پیدا ہوئی کہ آپ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد کسی بھی میدان کو آپٹ کر سکتے ہیں، اور وہاں پر بہت اپنی ترقی کے امکانات وہاں پر بہت بڑھ جاتے ہیں الحمدللہ. جی جی اچھا یہ بتائیے کہ کسی بھی شخصیت کی جو یعنی کسی بھی شخص کی یا شخصیت کی جو شخصیت سازی ہوتی ہے اس میں والدین کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. تو اکثر بچے اپنے والد سے متاثر ہوتے ہیں، تو کوئی ماں کی شفقت سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو آپ کس سے متاثر ہوئے؟ والد صاحب سے زیادہ متاثر تھا، کیونکہ والد جی صاحب جی بہت کڑی نگرانی رکھتے تھے میرے اخلاق، کردار سازی کے اوپر. جی جی اور سب سے دونوں چیزوں پر انہوں نے بہت بڑی توجہ دی. پہلی چیز یہ تھی کہ میں نماز کا پابند رہوں، اور دوسری چیز یہ تھی کہ میرا تعلق قرآن سے جڑا رہے. جی جی تو بہت چنانچہ انہوں نے قرآن ناظرہ تجوید سے پڑھنے کے لیے استاد کو مقرر کیا. اچھا تو الحمدللہ اس کے بعد پھر انہوں نے توجہ دی کہ صرف ناظرہ نہیں پڑھنا قرآن کو، بلکہ ترجمے سے پڑھنا. جب اچھا بھی اچھا قرآن پڑھو ترجمے سے پڑھو. جی جی اور اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ پھر انہوں نے کہا کہ تفسیر سے بھی پڑھنا چاہیے. تو اس زمانے میں تفہیم القرآن بالکل نئی جلدیں آئی ہوئی تھیں مارکیٹ میں. مولانا تو ابوالعلا مودودی کی جی جو جی ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو اس میں ان کی ہر کتاب ہمارے گھر میں پہلے وقت موجود رہتی تھی. اچھا اچھا جیسے وہ مکتبہ سے شائع ہوئی اچھا ہمارے گھر میں آ جاتی تھی. تو الحمدللہ بہت ہی کم وقت میں کم عمری میں میں نے سارا جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر میں نے پڑھا. اور دوسرے مصنفین کی بھی کتابیں ہوتی تھیں، جیسے وحید الدین خان صاحب. جی جی تو ان ساری کتابوں کو پڑھ کر بچپن ہی میں ایک ذہن بنا میرا. جی 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 عام طور پہ وہ بچوں کا کوئی ذہن بنتا ہی نہیں اس جی عمر جی میں، لیکن اس زمانے میں کتابیں پڑھ کر الحمدللہ ذہن بنا. اور اس میں والد صاحب کا بہت بڑا رول رہا ہے. اور گرما کی چھٹیوں میں وہ کہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ایک نئی چیز سیکھو. اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جی جیسا کہ والد صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے. ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آپ کے والد صاحب محمد عبدالباسط صاحب مرحوم فارسٹ رینج آفیسر کے عہدے پر فائز تھے، اور صفیہ سلطانہ جو ہے آپ کی والدہ محترمہ. تو بہرحال ان کے بارے میں نے پروفائل آپ کا پڑھا تھا، تو پتہ چلا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کے گھر میں ایک لائبریری قائم کر دی تھی. جی 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 جیسے میں نے بتایا کہ مارکیٹ میں جو بھی کتاب آتی تھی نئی وہ ہمارے گھر میں موجود ہوتی تھی. اچھا اچھا اور اس زمانے میں معاشی تنگی بھی تھی. ہاں ہاں تو والدہ کہتی تھی کہ بھائی اتنی کتابیں خریدنے کی ضرورت کیا ہے. اچھا جی جی تو مگر والد صاحب کو بہت بڑا اس کا کتابوں کا جنون تھا الحمدللہ. جی وہ خود بھی پڑھتے تھے، اور
اور کتابیں وہ بغیر کسی روک ٹوک کے اپنے رشتہ داروں میں دیتے تھے اچھا تاکہ وہ بھی پڑھیں اور واپس کریں، لیکن جی واپس ہوتی نہیں تھی اکثر وہ کتابیں۔ جی 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 تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ڈاکٹر ساجد عباسی صاحب کا سوال ہے، سعودی عرب میں بھی کافی عرصے تک وہ مقیم رہے ہیں، وہاں پر پیشے تدریس سے بھی وابستہ رہے، پھر کنسٹرکشن انڈسٹری سے بھی وہ وابستہ رہے، لیکن فی الوقت وہ حیدرآباد میں ہیں اور حیدرآباد میں رہ کر وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے ہیں، اور آج کل مضامین اور کتابیں بھی ان کی منظر عام پر آ رہی ہیں۔ تو ایک کتاب ان کی آئی ہے دعوتی شعور، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 23 مضامین اس میں شامل ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ ان 23 مضامین میں سے آپ کو کون سا مضمون ایسا لگتا ہے جو بہت آپ کے دل تک پہنچا ہے وہ؟ جی جی، قرآن کی روشنی میں نے ایک مضمون لکھا ہے، کرنے کے 3 کام۔ اچھا 3 کام ہمیں کرنے چاہیے اس وقت امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے۔ ایک یہ کہ ہم بندگان خدا تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر ان کے اندر بندگی کا شعور پیدا کریں۔ جی جی دوسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو مسلمانوں کے اندر جن کے عقیدے میں درستگی نہیں ہے اور جن کا عمل ٹھیک نہیں ہے، ان کے اندر صحیح اسلامی شعور پیدا کیا جائے۔ جی اور جو لوگ صوم و صلات کے پابند ہیں لیکن ان کو بس اتنا معلوم ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنا ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، ان کے اندر دعوتی شعور پیدا کرنا ہے جی تاکہ وہ دعوتی مشن کو آگے بڑھائیں اور یہ سمجھیں کہ صرف نماز روزہ ہی اسلام نہیں ہے، بلکہ دوسروں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا، جی جی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ذمہ داری کو ادا کرنا، جی جی معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا اور نیکیوں کو پروان چڑھانا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو 3 کام ہمیں کرنے ہیں۔ پہلا کام بندگان خدا کے اندر بندگی کا شعور، اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کے اندر اسلامی شعور، اور پھر جو لوگ اسلام کے پابند ہیں ان کے اندر دعوت کا شعور پیدا کرنا۔ موجودہ جو حالات ہیں اس میں کہیں آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم یہ تینوں کام کرنے سے قاصر ہیں یا ناکام رہے ہیں؟ جی بالکل، کچھ لوگ ہیں جو صرف اصلاح کے کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن دعوتی کام، غیر مسلموں میں دعوتی کام ان کی پیش نظر بالکل نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ہیں جو خدمت خلق کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اسی پر زیادہ فوکس ہے ان کا، اور اسی پر وہ اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ لیکن جی قرآن کی روشنی میں ہم کو یہ 3 کام کرنے ہیں۔ جی ہمیں غیر مسلمین کے اندر دعوت اللہ کا بھی کام کرنا ہے، جی جی اور پھر مسلمانوں کی اصلاح بھی کرنی ہے، اور پھر داعیوں کو بھی تیار کرنا ہے۔ جی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک طرف ان کے سامنے ایک بگڑی ہوئی بنی اسرائیل کی قوم بھی تھی جی جی جو اس زمانے کی مسلمان قوم کہلاتی تھی، تو ان کے اندر انہوں نے صحیح اسلامی شعور پیدا کرنے کی بھی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ جو فرعون جو غیر مسلم اور کافر تھا اس کی قوم کے اندر بھی اسلام کو پیش کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ان تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جی تو ہر پیغمبر نے 2 کام کیے ہیں، جو مسلمان ہوئے ہیں ان کی اصلاح اور ان کا تزکیہ اور پھر ان کی تربیت، اور پھر غیر مسلموں کے اندر اسلام کا پیغام لوگوں اچھا تک پہنچانا۔ یہ دونوں کام بہت عام ہیں۔ جی جی اچھا سعودی عرب میں جو آپ کی زندگی رہی ہے، جی مطلب کافی عرصہ آپ نے سعودی عرب میں گزارا، بحیثیت طالب علم، بحیثیت ایک استاذ کے بھی، تو آپ کو وہاں کے ماحول میں، یہاں کے ماحول میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے دعوت کے معاملے میں؟ وہاں پر دعوتی جو اس وقت وہ ایک نظام کا پابند تھا، جی جی جیسے کہ دعوت والارشاد کے نام سے وہاں پہ جی حکومت کی طرف سے انہوں نے کچھ ادارے قائم کیے تھے، اور انہی کو دعوت دینے کی اجازت تھی۔ جی اچھا، عام لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ دعوتی کام کریں۔ یعنی وہ تربیت یافتہ ہوتے تھے؟ جی، تربیت یافتہ ہوتے تھے اور گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے تھے۔ ہوں، اور البتہ انڈیویجولی ہم اپنی سطح پر دعوت پر کام کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہمارے آفس میں جی یا جی ہماری فیکٹری میں کچھ ورکرز ہیں، جی جی کچھ کولیگز ہیں، اور تو ان کے اندر ہم جا کر انڈیویجول سطح پر، جی انفرادی سطح پر ہم کام کرتے تھے، اور ان کے سامنے ہم اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے، اور ان کو بتلاتے تھے کہ ہمیں شیئر کرنا چاہیے، مطلب جی ایک نالج دوسرے کو۔ سے، اچھا اور وہ ایسا نہ سمجھے کہ ہم ان کو کنورٹ کر رہے ہیں۔ جی جی دعوت کا انداز یہ ہے کہ ہم ایک انفارمیشن رکھتے ہیں، اور وہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنا انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہمارے اندر صحیح انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو، غلط فہمیاں دور ہوں۔ جی 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 تو غلط فہمیوں کو دور کرنے کے حوالے سے ہم غیر مسلموں کے اندر جا سکتے ہیں، جی ہاں جی ہاں تو ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم ان کے اوپر کوئی چیز امپوز کر رہے ہیں، یا اپنا نظریہ یا مذہب ان کے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی جی اچھا یہ بتائیے کہ فی الوقت جو نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی جو حالت بن رہی ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، جی اس کی وجہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ جی دیکھیے، مسلمانوں کی 2 قوتیں ہیں، ایک ہے ان کی فکری طاقت، ہوں
اور ایک ہے عسکری طاقت. تو جہاں تک مسلمان ممالک کا تعلق ہے، ہمارے پاس 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن قرآن ان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں جی. اور سیاسی اور فوجی طور پر وہ آزاد ہوں. تو وہ سیاسی اور فوجی غلامی کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے مسلمان ایک قوت نہیں بن سکے. جی جی. یہ تو ان ممالک کی بات ہے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں. لیکن جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں پر ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قوت فراہم کی ہے، اور وہ ہے ان کی فکری طاقت. فکری لحاظ سے مسلمانوں کو اتنا انرچ کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو طاقتور بنایا ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی اور ان کا جو دین ہے جی جی. تو اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا دین لاجک کی بنیاد پر اور وہاں پر وہ ٹھہر نہیں سکتا. جی جی. کیونکہ اسلام لاجک کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے. بالکل. قرآن کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ تم غور کرو، اپنی عقل کو استعمال جی کرو. ہاں جی. دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جو عقل کو اتنا اپیل نہیں کرتا جتنا قرآن اپیل کرتا ہے. جی جی. قرآن بار بار متوجہ کرتا ہے کہ تم اپنے عقل کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے وہ دینی سفر اختیار کرو جس میں تمہارے لیے نجات ہے، دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے. تو مسلمان اس پوٹینشیل کو محسوس نہیں کر پاتے کہ ان کے پاس جو طاقت ہے. اور دیکھیں مکہ میں مسلمان کمزور تھے نا، جی ہاں جی. اقلیت میں بھی تھے، لیکن ان کے اندر دعوتی شعور اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس کی وجہ سے دن بدن ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور مشہور اور ذی اثر لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے. تو ان کی قوت میں اتنا اضافہ ہوتا چلا گیا کہ کفار و مشرکین نے اس کو خطرے کو محسوس کیا کہ بھائی یہ مذہب اب ڈومینیٹ ہو جائے گا اور ہم پر یہ لاگو ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا، ان کو تعظیم دی، یہاں تک کہ ان کو ہجرت پر مجبور کیا. تو جب ہجرت ہوئی تو پھر اس کے بعد پھر ایک دوسرے فیز میں اسلام چلا گیا کہ جہاں پر مسلمان میجورٹی میں آ گئے تھے. جی جی. مکے میں مسلمان مائنورٹی میں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو ماڈلز ہم کو ملتے ہیں. جی. وہ ممالک کے لیے بھی جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، اور وہ ممالک جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں. تو قرآن کے اندر مکمل گائیڈنس ہے ہر زمانے کے لیے اور ہر طرح کے مسلمان کے لیے، چاہے وہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو. جی جی. اچھا، اب جیسے کہ میں نے ہمارے ناظرین کو بتایا ہے کہ آپ نے بحیثیت استاد بھی کام کیا ہے، بحیثیت طالب علم بھی سعودی عرب میں رہے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں آپ کے دعوتی کام کی یا پھر آپ کا جو تحریری کام ہے آج کل آپ لکھ رہے ہیں، تو آپ کی کتابوں کے بارے میں کچھ بتائیں تو بہتر رہے گا. جی جی. جی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان مجھ پر رہا کہ مجھے ایک ورائٹی ملی کاموں کی. سب سے پہلے میں اسٹوڈنٹ رہا سعودی عرب میں، پھر فیکلٹی ممبر رہا جس میں ریسرچ بھی تھی اور جس میں ٹیچنگ بھی تھی. پھر اس کے بعد جب میں انڈسٹری میں آیا تو انڈسٹری میں بھی مجھے ایسی کمپنیز سے مجھے سابقہ پیش آیا جہاں پہ مجھے کافی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. اچھا. جہاں پر میں نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ میں نے کیا ہے. اچھا. اسٹرکچرل انجینئرنگ کے لیے، جہاں پر اسپیس فریمز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور ان کی فیبریکیشن ڈیٹیلز اور پھر ان کی ساری انسٹالیشن ڈیٹیلز خود بخود آٹومیٹک بن جاتی ہیں. جو لوگ مہینوں کام کرتے ہیں وہ چند منٹوں کے اندر کام ہو سکتا ہے. ویسا میں نے سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے، اور اس سافٹ ویئر کی بدولت ابھی بھی سعودی عرب میں بھی کام چل رہا ہے، اور انڈیا میں ایک بنگلور میں ایک کمپنی ہے وہاں پر بھی وہ سافٹ ویئر پر کام ہو رہا ہے اور بڑے اسٹرکچرز ڈیزائن ہو رہے ہیں. یہاں روکنا چاہوں گا میں آپ کو. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر ساجد عباسی ایک بہترین انجینئر ہیں، لیکن ان کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا اسپیس فریمز کا. تو میں چاہوں گا کہ اسپیس فریمز کے بارے میں ہمارے ناظرین کو خاص طور پر بتائیں آپ. جی. اسپیس فریمز ایسا اسٹرکچر ہے جو ہلکا بھی ہوتا ہے اور لیکن بہت مضبوط ہوتا ہے. اچھا. اور یہ بغیر کالمز کے چند کالمز کے اوپر یہ ٹک سکتا ہے، اور اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اور مطلب ریجڈ بھی ہوتا ہے اور لائٹ بھی ہوتا ہے. تو اس کو استعمال کرتے ہیں ایئرپورٹس کے روف کورز کے لیے. اچھا. اسٹیڈیمز کے روف کورز کے لیے، بڑے شاپنگ مالز میں جہاں پر زیادہ پلرز نہیں ہوتے اور اسپیسنگ جہاں پر مطلوب ہوتی ہے تو وہاں پر ایسے اسٹرکچرز کو استعمال کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ مجھے ایئرپورٹس پر، شاپنگ مالز پر اور اسٹیڈیمز پر اور دیگر مختلف طرح کے جو اسٹرکچرز ہیں، مطلب جہاں روف اسٹرکچرز کی ضرورت پڑتی ہے، بڑے بہت ہی وسیع ایریا کو جو کور کرنا، اسٹیڈیمز وغیرہ جو جی اسٹیڈیمز میں، تو وہاں پر میں نے ان اسٹرکچرز کے لیے روف اسٹرکچرز کو میں نے ڈیزائن کیا ہے. اور الحمدللہ میرا کام نہ صرف ڈیزائننگ ہوتا ہے بلکہ فیبریکیشن میں بھی میرا سپرویژن ہوتا ہے، اور انسٹالیشن کے وقت بھی میرا سپرویژن ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کو انسٹال کیا جائے. تو یہ بالکل پہلے
اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور پہلے فیبریکیشن کیا جاتا ہے. ہوں. سائٹ پہ کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی, سائٹ پہ اچھا صرف بالکل لگایا جاتا ہے. جیسے بچے لیگو لگاتے ہیں نا, وہ اچھا وہ اچھا اچھا کھلونے جو ان کے اچھا ہوتے ہیں, اچھا تو اس سے مختلف چیزیں وہ بناتے ہیں. جمع کر کے رکھ دیتے ہیں جی وہ. جی جی جی. جی. تو بالکل اسی طرح سے وہ انسکلڈ ورکرز بھی اچھا سائٹ پر جا کر وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ کون سا نمبر ہے اور کون سا نوڈ ہے, اور اس کا نمبرنگ کے حساب سے کہاں وہ رکھنا ہے جی رکھنا جی ہے. کہاں جی پہ اس کو فٹ کرنا ہے, وہ آٹومیٹک فٹ ہو جاتا ہے. جی اور بہت ہی خوبصورت اسٹرکچر بن کے سامنے آتا ہے وہ بننے کے جی بعد. تو اس کے اندر بہت زیادہ ہیوی اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, لائٹ اکوپمنٹ کے ذریعے سے, اور معمولی قسم کے ورکرز بھی اس کو لگا لیتے ہیں. جی جی. سارا جو کام ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے. اچھا, بنیادی کام جو ہے. جو بنیادی جو کام ہوتا ہے, جی جی. جو ذہنی کام ہوتا ہے, وہ سارا آفس میں ہوتا ہے اور فیکٹری میں ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ تو حیدرآباد آ چکے ہیں, تو سعودی عرب آپ کو مدعو کیا جاتا ہے کسی خاص کام کے لیے؟ سعودی عرب مدعو کیا جاتا تھا, ہاں. لیکن وہ پھر کووڈ آ گیا تھا, تو پھر وہ میرا اچھا ویزا اچھا. ختم ہو گیا. جی جی. اور ابھی بھی وہ لوگ مجھ سے استفادہ کرتے ہیں. زوم پر میٹنگس ہوتی ہیں, اچھا اچھا اچھا. اور اس پر میں ان کے مسائل کو حل کرتا ہوں, اور ایز اے کنسلٹنٹ کبھی کبھی ان کے لیے کام کرتا ہوں. جی جی جی. کبھی کبھی ڈیمانڈ آتی ہے کوئی جی. اسٹرکچر کے لیے کہ بھائی یہ اسٹرکچر آپ ڈیزائن کر دیں ہمارے لیے, جی تو جی. وہ میں 1-2-3 دن کے اندر وہ کام نمٹا کر ان کو دیتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ حیدرآباد ہو یا پھر تلنگانہ ہو یا متحدہ آندھرا پردیش کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو یہاں کے جو مسلمانوں کی جو تعلیمی حالت ہے, معاشی حالت ہے, اس میں کیا تبدیلیاں آپ نے دیکھی ہیں؟ الحمدللہ کافی اچھی تبدیلیاں دیکھی ہیں یہاں پر. ہمارے زمانے میں جو معاشی تنگی ہوا کرتی تھی, لیکن الحمدللہ آج ایسا نہیں ہے. لیکن اس وقت آج برکت ہوا کرتی تھی, اب کہا جاتا ہے کہ اب جی برکت جی نہیں ہے. جی جی, برکت واقعی جی ہوتی تھی. اور اس زمانے میں وسائل بہت زیادہ نظر آتے ہیں, لیکن برکت کا جی جی فقدان ہے. جی جی. اس زمانے میں جابس نہیں ملتی تھیں, لیکن الحمدللہ اس وقت ہر گریجویٹ کو جاب مل جاتی ہے, اگر وہ واقعی اس کے اندر قابلیت ہو. اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکا جو طالب علم جو گریجویشن میں جو کچھ سیکھتا ہے, وہ پریکٹیکل لائف میں اس کے لیے وہ اتنی رہنمائی کا ذریعہ نہیں بنتے. وہ تعلیم, جی جی. تو تعلیم میں اور تربیت میں ایک فرق ہے. تو جیسے کہ دوسرے باہر کے ممالک کے اندر ان کو ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ پڑھنے کے دوران ہی ان کو انٹرنشپ ہوتی ہے, جس کے ذریعے سے ان کو جی جی. یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے جاب میں تم کو کام کرنا ہے اور وہاں پر کن کن صلاحیتوں کی ضرورت ہے. جی جی. تو وہ انٹرنشپ کا یہاں پر فقدان ہے. تو یہاں پر فوری جاب ملنے کے جاب کے مواقع رہنے کے باوجود بھی لوگوں کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے, بچوں کے جی اندر. جی جی. تو تو یہ کیا کرنا چاہیے بچوں کو, کرنا کیا چاہیے؟ اگر آپ دیکھیں گے بچے آج کل میں دیکھ رہا ہوں انجینئر تو بن چکے ہیں, بی ای کرتے ہیں, بی اے, آپ بی ٹیک کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ بے روزگار رہتے ہیں. تو ایسے بچوں کو کیا کرنا چاہیے اپنے شعبے میں مہارت کے لیے؟ سب سے پہلے تو وہ یہاں پر ایک ایسا ٹرینڈ چل گیا ہے جی. کہ ایگزام پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں, نالج حاصل کرنے بہت کے لیے اچھی بات آپ نے کہی, بالکل صحیح نہیں ہے. پڑھتے وہ. کیونکہ اگر وہ تعلیم حاصل کرتے وقت ہی اگر وہ اس کو سمجھ کر اگر پڑھیں اور نالج کے لیے پڑھیں, تو وہ آدھا کام تو ان کا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ دوران تعلیم ہی سمر میں کمپنیز میں جا کر وہ کم از کم وہ آفر کریں کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بس موقع فراہم کر دیں کہ ہم آپ کے پاس کچھ ایکسپیرینس حاصل کریں. جی جی. تو یہ ان کے ان کے سمر کی گرما کی چھٹیوں کو استعمال کرنے کا ایک بہترین موقع ہے. تو ہمارے بچے, ہمارے جو طالب علم ہیں, وہ بالکل لاوالی پن سے وہ اپنی چھٹیوں کو گزار دیتے ہیں جی جی. اور اس کو استعمال نہیں کرتے. آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ جیسی شخصیتیں آگے آئیں اور اس طرح کے بچوں کے لیے کچھ رہنمائی کے لیے, ان کے رہنمائی کی خاطر کوئی ایسے ادارے قائم کریں جہاں پر ان کی رہنمائی ہو, جہاں پر ان کی صلاحیتوں میں اضافے کا انتظام کیا جا سکے؟ کچھ ادارے ہیں جو اپنے طور پر وہ کام کر رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں مینٹرشپ, مینٹورس کی طرح کام تعلیق کرتے جو ہیں. ہوتے ہیں. جی جی. تو جیسے ہمارے سینئر ہیں بشارت صاحب, جی جی. جو ولی قادری جی کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا تھا, بہت بڑے نامور اسٹرکچرل انجینئر ہیں وہ, جی جی. اور ان کے آج کل صاحبزادے اس کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی کمپنی کو. تو مینٹرشپ انہوں نے شروع کر رکھی ہے. تو وہ کالجز کو جاتے ہیں, وہاں پر اسٹوڈنٹس کو پک کرتے ہیں, جی جی. اور پھر ان کو ٹرین کرتے ہیں وہ, تاکہ وہ ان کی صلاحیت اتنی بڑھ جائے کہ وہ جاب کرنے کے قابل ہو سکیں. جی جی جی. دیکھا میں نے ان کا درد دیکھا ہے بشارت صاحب کا, اور کئی تنظیموں سے بھی وہ وابستہ ہیں اور فکر اچھی فکر رکھتے ہیں وہ. جی جی. تو
زوم پہ ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ ہمیں انکریج کرتے ہیں کہ آپ بھی مینٹرشپ کریں. جی جی تو میں تو انڈیویجول سطح پہ جتنے بھی جو بھی اسٹوڈنٹس ملتے ہیں ان کو میں انکریج کرتا ہوں جی جی کہ وہ اگر سول انجینئر ہے تو میں ان کو آفر کرتا ہوں کہ میں ان کو سافٹ ویئر وغیرہ سکھاؤں گا. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. جی تو کچھ طلباء نے کچھ استفادہ بھی کیا ہے، کیونکہ اب ہم اس وقت ایسی عمر کو پہنچے ہیں کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا ہے، جی جو ہاں، ایکسپیرینس دیا ہے، وہ ہم دوسروں کے سامنے ساتھ شیئر کریں بہت تاکہ اچھی اگلی جنریشن میں وہ جی جی. ٹیکنالوجی، وہ نالج اور فن اور ہنر منتقل ہو سکے. بہرحال اب ہم پلٹتے ہیں تو آپ کی تحریروں کی طرف. جی 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 تو یہ بتائیے، جیسے ہم ذکر کر رہے تھے دعوتی شعور کا جو جی کتاب کے بارے میں، جی. تو اس کا کیسا رسپانس کیسا رہا آپ کو؟ الحمدللہ اس کا رسپانس تو اسی وقت اچھا تھا جب میں اس مضامین کو لکھ رہا تھا اور دعوت اخبار میں جی ویکلی میں چھاپ اس کو پبلش کیا جا رہا تھا. اصل میں اس کی ابتدا ایسے ہوئی کہ جب میں 2018 میں جب سعودی عرب سے آیا تھا تو میرے اندر ایک درد پیدا ہوا تھا کہ ہمارے جو خطیب حضرات ہیں جی ہاں جمعے کے خطبوں میں جی جی وہ باتوں کو بیان نہیں کر رہے ہیں جو کہ بہت اہم ہیں، جو امت کے لیے بہت ہی اہم ہیں، اور قرآن کی روشنی میں امت کو زندہ کرنے کا جی جی اور ان کے اندر وہ ان کے مقصد وجود سے واقف کرانے والی جو بات ہے وہ پیش کریں. لیکن وہ مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی. تو کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ کیوں خود خطبے لکھ کر ان کو کیوں نہیں دیتے. جی جی تو چنانچہ میں اپنے خود لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر میں نے خطبوں کو لکھا. میں انہیں کو ٹائپ کیا، اس کو ٹائپ کر کے اس کو میں پرنٹ کر کے بھی بعض لوگوں کو دیتا تھا، اور پھر واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی ان خطبوں کو میں پہنچایا کرتا تھا. تو الحمدللہ وہ کووڈ سے پہلے تقریباً 6 مہینے یہ کام چلتا رہا الحمدللہ، اور لوگ خطبوں کو پسند کرنا شروع کیے. جی تو پھر دعوت اخبار کے جو ایڈیٹر ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے خطبے اچھے ہیں، کیا ہم ان کو پبلش کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. جی جی پھر اس کے بعد کچھ لوگ دوستوں نے متوجہ کیا کہ کیوں نہیں اس کو ایک کتابی شکل دی جائے. جی جی وہ خود بات کو جس کے اندر دعوتی مواد ہے، جی دعوتی شعور کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جی جی تو اس طرح سے یہ کتاب منظر یہاں پہ آ گئی ہے. جی جی اور 2-3 کتابیں اس وقت بالکل فائنل اسٹیج میں پہنچ چکی ہیں جی جی الحمدللہ. میں چاہتا ہوں کہ تقریباً ایک خطیب حضرات کے لیے ایک 100 خطبہ کی ایک کتاب اس کو ترتیب دیں آپ. ترتیب دی جائے، مرتب کی جائے. تو بہرحال ایک اور سوال کی جانب جی بڑھتے ہوئے پھر ہمارا پروگرام کا وقت بھی ہوا جا رہا ہے. جی تو بہرحال ایک سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو حالت ہے آج انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں یا قومی سطح پر دیکھیں، بہت ہی ابتر حالت ہے، بہت ہی پریشان کن حالت کا وہ سامنا کر رہے ہیں. کئی چیلنجز بھی انہیں ان کا سامنا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کس طرح مسلمان ان چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں، ان حالات کا سامنا کر سکتے ہیں، اور جو منفی حالات ان پر آ رہے ہیں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو ہدایت کا جو سامان رکھا ہے وہ قرآن کی شکل میں رکھا ہے، اور قرآن میں تمام مسائل کو اور تمام وقتوں کے لیے پیش کر دیا گیا ہے. جی تو سب سے پہلا کام امت مسلمہ کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، چاہے وہ نوجوان ہو یا ہر طرح کا انسان، ہر طرح کا مسلمان. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن سے استفادہ کرے. تو ان حالات میں قرآن ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ اگر ہم اقلیت میں ہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں اور ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کر دی جا رہی ہیں، ایسے حالات میں بھی ہمیں دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے پاس جو ایسٹ ہے، ہمارے پاس جو قوت کا جو خزانہ ہے، وہ فکری طاقت ہے. جی جی اس کو ہم غیر مسلموں کے ساتھ شیئر کریں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے اندر ایک نیا بلڈ آئے گا، اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ جب شامل ہو جائیں گے تو ہماری قوت میں اضافہ ہوگا. ہم بالکل ایک جمود کا شکار ہو چکے ہیں اس وقت. تو وہ جمود امتوں کے لیے یہ بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے، اور پھر یہ امتوں کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے، اور دشمن ہم پر حاوی ہو سکتے ہیں اور ہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ہم اس وقت جیسے کہ ایک مقولہ ہے کہ تھنک گلوبلی جی بٹ ایکٹ لوکلی. بہت ہے. جی تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ساری امت کی، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. جیسا کہ غزہ کے حالات ہیں اس وقت، تو اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے ہم کچھ کر نہیں سکتے. لیکن ہم اپنے محلے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم تقریروں میں اور ڈسکشنس میں جی جی سیاست پہ گفتگو کرتے ہیں، عالمی سیاست پر، اور پھر مسلمانوں کے حالات پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہم اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ہم اپنے محلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. ایون اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہم یہ نہیں. ایگزیکٹلی. جی جی تو گھر سے بات شروع ہونی چاہیے. کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بڑے لوگ مسجد کا رخ کرتے ہیں لیکن اپنی نوجوان بیٹوں کو
مسجد کی طرف جانے کے لیے تو متوجہ نہیں کرتے. جی 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 تو یہاں پر اس بات کی اس وقت ضرورت ہے کہ جیسے کہ میں نے وہ 3 کام آپ کو بتلائے ہیں جی ہاں پہلے، ہمیں جہاں بھی برائی دیکھیں ہم ان کو وہاں پر بالکل اچھے انداز میں، جی جی اس کو کہتے ہیں موعظت حسنہ، اچھے انداز میں ہم لوگوں کو نصیحت کریں اور برائیوں سے روکیں جی اور نیکیوں پر ابھارنے کی ہم کوشش کریں. جی اور جہاں تک غیر مسلمین کا تعلق ہے جو ہمارے کنٹیکٹ میں ہیں، ان کو بھی بلائیں، کبھی چائے پر بلائیں اور ان کے ساتھ خیر سگالی گفتگو کریں اور ان کو شیئر کریں کہ آپ کے پاس کون سی نعمت ہے جو اس دنیا میں آپ کو سرخرو کرتی ہے اور آخرت میں بھی آپ کو سرخرو کرتی ہے. یہ انتہائی خود غرضی کی بات ہے کہ ہم تو اپنے لیے جنت چاہیں جی جی لیکن دوسروں کے لیے ہم یہ نہ چاہیں کہ وہ جنت میں جائیں اور پھر اس بات پر راضی رہیں کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے. یہ ایک بنیادی فکر ہے جو انبیاء کی فکر تھی. وہ انبیاء کی فکر اس وقت امت مسلمہ کے اندر آنی چاہیے. اسی وقت ہم انبیاء کے جانشین بن کر وہ فریضہ ادا کر سکتے ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی. برحال ناظرین، جہاں تک ہمارے پروگرام کا سوال ہے آمنے سامنے کا، یہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں اپنے جو مہمان ہوتے ہیں ان کا ایک میسیج ضرور دیتے ہیں. چونکہ آج ہمارے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہوئے ہیں، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ ہو. آپ اکثر دیکھیں گے، خاص طور پر آپ نے دیکھا کس طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر نوجوانوں نے اپنا وقت خراب کیا، اپنی گاڑیاں اچھال کر یا پھر نعرے بازی کرتے ہوئے یا پھر عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت اذانیں ہو رہی تھی لیکن کوئی مسجد کی طرف نہیں جا رہا تھا. تو ایسے کئی چیزیں ہیں جن کا سامنا ہمارے نوجوانوں کو ہے. بے روزگاری ہے اور آپ اندازہ کرتے ہیں تعلیم سے محرومی ہے اور غلط صحبتیں ہیں. تو بہرحال ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر ساجد عباسی سے کہ وہ اس بارے میں ہمارے نوجوانوں کو ایک میسیج دیں. جی سب سے اہم جو میسیج ہے وہ ایک مسلمان نوجوانوں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ وہ 2 چیزوں کا التزام کریں. جی جی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں جی جی اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. جی جی کیونکہ یہی 2 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق پیدا کرتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو پھر ہم ہر چیلنج کو ہم قبول کر سکتے ہیں جی جی اور اس چیلنج سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت پیدا ہو سکتی ہے جی اور ہماری زندگی بامقصد بن جائے گی. جب ہماری زندگی بے مقصد ہوگی تو پھر یہ ہوگا کہ ہماری ساری صلاحیتیں بالکل ایسے کاموں میں رائیگاں چلی جائیں گی جو شیطان کو تو خوش کر سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی خوش نہیں کر سکتی. تو لہٰذا 2 چیزوں کی میں نصیحت کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے کہ وہ ایک تو یہ کہ نمازوں کا التزام کریں. نماز فرض ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو جوڑ کے رکھتی ہے. جی جی جیسے ہی یہ تعلق ٹوٹ جائے گا، نمازیں اگر ضائع ہو جائیں تو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہمارا ٹوٹ جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو شیطان سے ہمارا تعلق جڑ جاتا ہے اور شیطان کیا کرتا ہے، خواہشات نفس کے پیچھے ہمیں لگا دیتا ہے. اور آج کل سوشل میڈیا جی ہے ہاں جی ہاں تو اس کے ذریعے سے بہت ساری گمراہیاں تو مفت میں مل جاتی ہیں. جی پہلے تو لوگوں کو ٹکٹ خرید کر تھیٹر جانا پڑتا تھا ہمارے جی ہاں بچپن میں، لیکن آج کل ہر چیز دستیاب ہے بالکل فنگر پرنٹس پہ، تو فنگر ٹپس پہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے. جی چاہے دنیا میں کتنا ہی فساد ہو ہم اس فساد سے بچ کر رہ سکتے ہیں. کس صورت میں؟ اس صورت میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہو. اور اس کے لیے ہمیں 2 چیزوں کا التزام کرنا چاہیے. ایک نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اور جب قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا اور ہمارے اندر وہ روایتی ایمان نہیں رہے گا بلکہ وہ حقیقی ایمان پیدا ہوگا جو ہمیں عمل پر ابھارے گا. بہرحال ناظرین، ڈاکٹر ساجد عباسی نے بہت ہی پیارا میسیج دیا ہے اور اپنی زندگی کا جو مقصد حیات جو ہوتا ہے اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا ہے. قرآن اور سنت سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے انہوں نے زور دیا ہے. نماز پڑھنے اور نماز کا عادی بننے پر انہوں نے زور دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ بنا رہے اور شیطان سے تعلق جڑ نہ پائے. تو بہرحال اسی پیارے میسیج کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع عطا کیا.